Rahman. Let me share the screen with you people. आज हमने इमाम गजाली की जो अल-कुत्ब अल-अव्वल है अल-इक़्तिसाद फ़िल एतक़ाद का उसका अद-दावा अथ-थालिसा हमने आज तीसरा दावा शुरू करना है जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें से हमने अल्लाह ताला का वजूद साबित किया है और उसका वाजिबुल वजूद होना साबित किया है और वाजिबुल वजूद के साथ ही हमने क़िदम साबित की है। क़िदम साबित किया है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात का। तो और हमने ये कहा था कि वजूब का मतलब ये है कि उसमें क़िदम और बका दोनों की अ, दोनों लाजिम होते हैं जब आप वाजिबुल वजूद की बात करते हैं। तो इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम शुरू करेंगे तीसरे दावा से और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो तीसरा दावा जो हमारा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के बारे में वो ये है कि वो बाकी है। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जब वाजिबुल वजूद का मतलब ये है कि वो कदीम भी है और बाकी भी है और हमने कदीम और बाकी को डिफाइन भी किया था। आ, कि कदीम का मतलब ये है कि आप किसी एग्जिस्टेंस को माजी में उसकी निहायत या उसका एंड तलाश ना कर सके, यानी एंडलेस है। इब्तिदा नहीं, सॉरी, उसकी बिगिनिंग तलाश ना कर सकें और मुस्तकबिल में जो है उसकी कोई एंड ना तलाश करें। यानी जो एंडलेस भी है और बिगिनिंग लेस भी है, यानी अव्वल वल आखिर जो कुरान की टर्म्स है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम अल अव्वल वल आखिर, उसका जब आप फिलोसॉफिकल उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो फिर आप उसको कदीम और बाकी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इस्तिलाहात इसलिए ज़रूरी होती है ताकि जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनकी इस्तिलाह में उनको बात समझा सके। तो असल में ये कोई डेविएशन नहीं है कुरान और सुन्नत से, बल्कि अल अव्वल वल आखिर की जो टर्म्स कुरान इस्तेमाल करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कि उसकी ला बिदायत लहू वला निहायत लहू, उसका ही ये दूसरा तरीका है कहने का जिसमें आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात को कदीम और बाकी कहते हैं। और हमने ये कहा था कि वाजिबुल वजूद होने का यानी नेसेसरी बीइंग होने का लाजमी तकाजा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के लिए कदीम होना और उसका बाकी होना तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन हम जब बाकी होने की बात करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकली, जैसे कि इमाम गज़ाली हमारे साथ हमने उनका मनहज देखा है कि वो चीज़ को मुकद्दिमात और नताइज के साथ साबित करते हैं, यानी पहले प्रेमिसेस इस्टेब्लिश करते हैं फिर उनसे जो कंक्लूजन निकलता है उसकी रोशनी में वो एक चीज़ को साबित करते हैं। तो अब हम दावा सालिसा पे हैं, तीसरे दावा पे, जिसमें इमाम गज़ाली कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि कायनात का बनाने वाला मौजूद है, ये हमने साबित कर लिया। अब हम ये कहते हैं कि वो बाकी है और हम कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज पर किदम साबित हो गया उस पर आदम नहीं आ सकता। मा सबत क़िदमुहु इस्तहाला आदमुहु, कि जिस चीज पर किदम साबित हो गया कि वो कदीम है, उसकी कोई इब्तिदा नहीं है, तो उसकी कोई इंतहा भी नहीं होगी, उसका आदम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये कहा कि वो खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि उसको खत्म करने के लिए कोई सबब आया। जैसे हमने पहले पहले शुरू में बात की थी कि जो भी चीज होती है दुनिया में, या वो मौजूद है या वो मादूम है, या मौजूद है या मादूम है। अगर आप उसको मौजूद से मादूम की तरफ लाना चाहेंगे या मादूम से मौजूद की तरफ लाना चाहेंगे तो आपको कोई एजेंसी चाहिए, कोई कुव्वत चाहिए, कोई फाइल चाहिए, कोई डूअर चाहिए, somebody who brings about this action, जो ये काम करे। खा वो किसी चीज को आदम से वजूद में लाना हो या वजूद से अदम में लेके जाना हो। आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद को कदीम साबित कर दिया, लेकिन अब आप ये कहते हैं कि हो सकता है कि वो मुस्तकबिल में मादूम हो जाए। इसका मतलब ये है कि उसके मादूम होने के लिए कोई फाइल होना चाहिए जो उसको
معدوم کر دے، یعنی موجود تو وہ ہے، پھر کوئی ایسی چیز جو اس کے ہونے کو نہ ہونے میں بدل دے، تو وہ جو بھی چیز ہوگی یا جو بھی طریقہ کار ہوگا، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک. کیوں؟ کیونکہ عدم سے کیا چلا جائے گا؟ وہ وجود میں چلا جائے گا، اور اس کے لیے کسی مرجح کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ جو مرجح ہے، وہ جو بھی تبدیلی لانے والا ہے، وہ یہ تبدیلی کیسے لائے گا، اس کا امام غزالی اب ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ بڑی خوبصورت سی بات ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی موجود کا تصور کرتے ہیں اپنی زندگی میں، جب بھی آپ کسی موجود کا تصور کرتے ہیں، وہ آپ حادث کا ہی تصور کر سکتے ہیں. یعنی کیوں؟ کیونکہ آپ نے دنیا میں جو سب کچھ دیکھا ہے وہ حادث ہی ہے، وہ قدیم نہیں ہے. آپ کی زندگی کے جتنے بھی تصورات ہیں، آپ کے دماغ میں جتنے خیالات ہیں، آپ جتنی چیزوں کو جانتے ہیں، جتنی چیزوں سے معاملہ کرتے ہیں، جتنی چیزوں سے آپ کا سابقہ پیش آیا ہے، وہ سب کی سب حادث ہیں. تو آپ نے قدیم کو آج تک نہ کبھی برتا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ اس سے کبھی معاملہ کیا ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے لیے بھی موجد کا ہونا ضروری ہے، کسی بھی چیز کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے، تو آپ یہ نہیں، ابھی میں نے یہ بات کہی، میں یہ جان بوجھ کر میں نے یہ بات اس لیے کی کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ لوگ اس چیز سے متنبع ہیں یا نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کلو موجود لہو موجد، that every existing thing needs someone to bring about its existence، کہ کسی نہ کسی فائل کی ضرورت ہر موجود کو ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے. درست بات یہ ہے کہ ہر حادث کو موجد کی ضرورت ہوتی ہے. ہر حادث. اب یہ ٹرمز ایسی نہیں ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں. ہم نے پہلے قدیم کی بات بھی کر لی ہے، ہم نے حادث کی بھی بات کر لی ہے. حادث سے مراد کانٹینجنٹ بینگ ہے، یعنی ایوری بینگ ڈز ناٹ نیڈ سم ون جو اس کو وجود میں لائے، بلکہ کچھ وجود ایسے ہیں جو واجب بھی ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود، اور بلکہ ایک ہی وجود ہے. اور جو حادث ہیں، جو باقی ساری دنیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ، پورا عالم، وہ کانٹینجنٹ ہے، اس کے لیے موجد کی ضرورت ہے. واجب الوجود کے لیے موجد کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایوری بینگ، ایوری ایگزسٹنس نیڈس این ایجنسی. نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ایوری کانٹینجنٹ بینگ نیڈس این ایجنسی. ہر کسی کانٹینجنٹ بینگ کو ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کانٹینجنسی سے نکال دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے لیے کوئی موجد ہو سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی معدم ہو سکتا ہے. کیونکہ وجود سے عدم میں جانا یا عدم سے وجود میں آنا، ان دونوں میں تبدیلی ہے، اور واجب الوجود میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یہ اس کی ایک مختصر سی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے امام غزالی نے جو بات کی. اچھا، اب اس کو تھوڑا سا ہم ساتھ ساتھ دیکھ بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کو کے وجود کو عدم میں بدلنے کی بات کرتے ہیں، کہ وجود جو ہے وہ عدم میں بدلے گا، تو وہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کیسے وہ بدلے گا. یا تو کوئی فاعل ہوگا جو یہ تبدیلی لائے گا، یا پھر ایسا ہوگا کہ اس وجود کے ہونے کے لیے جو نیسیسری کنڈیشنز تھیں وہ اب مزید ایگزسٹ نہیں کرتی. یعنی کوئی بھی چیز جب موجود ہوتی ہے تو کچھ نیسیسری کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ان میں سے کوئی نہ کوئی شرط ختم ہو گئی، اس لیے وہ وجود بھی ختم ہو گیا. مثلا گرمی اور حرارت ہے یا روشنی ہے، اس کے لیے کسی سورس کی ضرورت ہوگی. ٹھیک. جیسے ہی وہ سورس ختم ہو گیا تو اس روشنی اور حرارت کا سورس، روشنی اور حرارت بھی ختم ہو جائے گی. مثلا آگ جل رہی ہے، اس کی وجہ سے ایک جگہ پر روشنی اور حرارت ہے. اب جیسے ہی آگ ختم ہو جائے گی تو روشنی اور حرارت کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ روشنی اور حرارت کے وجود کے لیے یہاں پر جو شرط تھی وہ آگ کا جلنا تھا. جیسے ہی وہ شرط ختم ہوئی، اس کا انقطاع ہوا، وہ ڈسکنٹینیو ہوئی، چیز بھی ایگزسٹ ہونا ڈسکنٹینیو ہو گئی. ٹھیک. تو اچھا، آگے یہ جو بحث ہے نا، یہ بہت ہی فلاسافیکل انتہا درجے کی ہے، اور اس کی اب ہمارے ساتھ اس کا لنک نہیں بنتا، اس لیے میں اس کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کروں گی، کیونکہ یہ معتزلہ کی بحث ہے، اور میرے خیال میں اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی ہم
ہاں، لیکن اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ امام غزالی نے جیسے یہ کہا کہ اگر آپ کسی سبب کو خدا کی ذات پر اثر انداز ہونے والا مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کی ذات میں حدوث تسلیم کر لیا، جبکہ آپ نے اللہ کی ذات کا قدم پیچھے ثابت کر لیا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام غزالی کے جو ہر اگلا مقدمہ ہے وہ پچھلے مقدمہ پر بیس کرتا ہے، وہ بار بار ایک ہی بات کو ثابت نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے وجود ثابت کر دیا اور وجود کے ساتھ خدا کا واجب الوجود ہونا ثابت کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کا قدم ثابت کیا، جو کہ ہم نے پچھلی دلیل میں دیکھا ہے۔ تو جب خدا کا قدم ثابت ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ اس پہ حدوث نہیں ہو سکتا، اور خدا کی ذات پر عدم کا آنا حدوث ہے۔ خدا کی ذات کا نان ایگزسٹنگ ہو جانا کانٹینجنسی ہے، اور کانٹینجنسی قدم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کانٹینجنسی نیسیسٹی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ متناقض ہیں، اور متناقض جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہوتے۔ کانٹراڈکٹری ایٹریبیوٹس، کانٹراڈکٹری کوالٹیز وہ ایک ہی وقت میں ایک وجود میں جمع نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب قدم پچھلی دلیل میں ہم نے ثابت کر دیا ہے تو یہاں پر ہم خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر عدم اس لیے ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وجود پر عدم کا آنا حدوث ہے، کانٹینجنسی ہے، جو کہ نیسیسری بینگ کے اوپر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلی چیز ہوئی۔ دوسری جس کی انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ایک لمحہ دیجئے، میں آپ کو اس بات پر ہاں، اب جو چیز اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ قدیم نہیں، وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہی قدیم تھی وہ چیز بھی جس نے اب اللہ کی ذات کو معدوم کیا، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ قدیم تھی، تو اگر وہ قدیم تھی اور پہلے سے ہی موجود تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضد تھی تو اس کو پہلے سے ہی اللہ کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اس کو اتنا عرصہ انتظار کیوں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سبب خدا کی ذات کو ختم کرنے کا آپ سمجھ رہے ہیں وہ سبب اگر حادث ہے تو وہ قدیم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ قدیم تھا تو دو قدیم چیزوں کا جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں ان کا اکٹھا ایگزسٹ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کی ذات کو ختم کرنے والی یا عدم میں تبدیل کرنے والی کوئی بھی چیز کبھی بھی ایگزسٹ کرتی ہو۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ اس میں تو فنا کی اس طرح سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ جو باقی جواہر اور اعراض ہیں خدا کی ذات کے علاوہ وہ کس طرح سے ختم ہوتے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اعراض کا تو مقصد ہی فنا ہے، اعراض تو بڑی ظاہری طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں، مثلا حرکہ ہے یا سکون ہے یا رنگ ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی، اس کی ذات میں خود بخود فنا ہو جانا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اعراض کو باقی تصور کرتے ہیں، کیسے موڈز کو اگر آپ کنسسٹنٹ تصور کرتے ہیں، باقی تصور کرتے ہیں، قائم رہنے والا تصور کرتے ہیں تو ان کی ڈیفینیشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا امام غزالی کہتے ہیں کہ آپ حرکہ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ حرکہ کو آپ ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک اسپیشیو ٹیمپورل باؤنڈری سے دوسری اسپیشیو ٹیمپورل باؤنڈری میں شفٹ ہونا کسی چیز کا، پہلے وہ ایک جگہ پہ تھی، ایک اسپیشیو ٹیمپورل جگہ پہ تھی، باؤنڈری میں تھی، حیز جس کو آپ کہہ رہے ہیں عربی میں، وہاں سے وہ دوسری اسپیشیو ٹیمپورل باؤنڈری میں شفٹ کی، اسی کو آپ حرکہ کہتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرکہ آئی اور دوسری آئی پھر تیسری آئی تو یہ حرکہ کنٹینیوڈ رہی۔ اگر آپ نے حرکہ کو قدیم تصور کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی چینج ہی نہیں آ سکتا، اگر چینج نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکون ہو گئی، تو یہ تو اپنی ذات میں کانٹرڈکشن ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعراض کے اندر یہ بات داخل ہے کہ وہ آئیں گی اور جائیں گی، تو اعراض حادثہ ہیں اور آتی اور جاتی رہتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اعراض میں سے نہیں ہے، اور ان کا جو فنا ہے وہ ظاہر ہے ان اعراض کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ چونکہ اعراض میں سے نہیں ہے تو وہ فنا نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی وہ جواہر میں سے ہیں۔ یہ بات آگے جا کر آئے گی انشاءاللہ کہ وہ نہ اعراض میں سے ہیں نہ جواہر میں سے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اعراض میں سے بھی نہیں ذکر کرتے ہیں اور جواہر میں سے بھی نہیں ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس طرح ذکر کرتے ہیں، یہ بھی آج ہم نے دیکھنا ہے۔
اچھا ہم اگلی اب چیز دیکھتے ہیں، یہ اس بات میں یہاں تک ہمیں صرف جو بات ثابت کرنے کی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واجب ہے اور قدیم ہونے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی حادث چیز اثر انداز نہ ہو سکے. اگر اس پر کوئی حادث چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قدیم تھا تو وہ باقی بھی نیسیسریلی ہوگا، کیونکہ اگر وہ آپ اس کو باقی تصور نہیں کرتے اور فانی تصور کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس پر کسی حادث چیز کا اثر انداز ہونا تصور کر لیتے ہیں، کسی کانٹینجنٹ بینگ کا اس پر اثر انداز ہونا تصور کرتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے. اب ہم اگلے دعویٰ کی طرف چلتے ہیں. تو یعنی اصل بات یہ ہے کہ واجب میں سے قدم اور بقا دونوں ثابت ہو جاتے ہیں. اگر یہاں پر کوئی کنفیوژن ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ہم کلاس کے اینڈ میں ایڈریس کر لیں گے. اگلا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ رابعہ ہے. جو اگلے پانچ تین چار دعوے ہیں نا، رابعہ، خامسہ اور سادسہ اور سابعہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کن سے متعلق ہیں، اس کی ذات کی ڈائمینشن سے متعلق ہے. یعنی کیا خدا کی ذات کی کوئی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں؟ کیا خدا کی ذات ایک جسم ہے؟ کیا خدا کی ذات ایک جوہر ہے؟ کیا خدا کی ذات ایک عرض ہے؟ ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ وہ موجود ہے، ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ وہ ایک بینگ ہے، لیکن اب اس بینگ کو ہم فردر کیسے کانسیپچولائز کریں گے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ نے خدا کی ذات کو ایک بینگ مان لیا، یہ آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، شروع میں آپ نے ان اللہ تعالیٰ موجود، اس بات پر آپ نے دلیل قائم کر لی. پھر اس موجود کی جو اقسام تھی، واجب ہے یا واجب ہے یا ممکن ہے یا مستحیل ہے، یعنی کانٹینجنٹ ہے یا نیسیسری ہے یا امپاسبل ہے، اس میں سے بھی آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نیسیسری ہے. پھر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ نیسیسری بینگ جو ہے وہ لازمی طور پر قدیم ہوگی، حادث نہیں ہو سکتی. آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جو واجب جو نیسیسری بینگ ہے وہ باقی ہوگی یا پھر ہمیشہ رہنے والی ہوگی یا اول اور آخر ہوگی، یہ بھی آپ نے ثابت کر دیا. ٹھیک. اب جو اگلا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو کانسیپچولائز دیٹ بینگ. کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ نے کبھی کسی قدیم چیز کا تصور نہیں کیا، آپ کی زندگی میں جن چیزوں سے بھی آج تک سابقہ پیش آیا ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہیں. تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ساری وہ صفات نفی کر دیتے ہیں جن سے آپ واقف ہیں، اور وہ تمام مشابہہ، اور وہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی سے مماثل نہیں ہے، کسی سے متشابہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، آپ یہ کہتے ہیں، یعنی مماثلہ بجمیع انواعہا، آپ نے اس کو نفی کر دیا، یعنی any kind of similarity does not exist between him and his creation، یہ بھی آپ نے کہہ دیا. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی حقیقت کیا ہے؟ پھر آپ کیسے جانیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو؟ اس کا جواب اسی بات سے جڑا ہوا ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی کی تھی، کہ اللہ کی ذات، اللہ کے وجود پر بھی دلیل قائم ہو گئی، قدم پر بھی قائم ہوگی، بقا پر بھی قائم ہو گئی. تو آپ کو اس بات کی تصدیق کرنا لازم ہے، کیونکہ اس پر عقلی دلیل قائم ہو چکی ہے. تصدیق جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ تصدیق عقلی دلیل پر قائم ہوتی ہے، تصدیق تصور اور تخیل پر قائم نہیں ہوتی. اگر آپ اللہ کی ایسی ذات کا تصور نہیں کر سکتے جو مخلوق سے کسی بھی حال میں مشابہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تصدیق بھی نہ کریں. کیونکہ آپ کے ذہن میں جو بھی تصورات ہیں وہ اس کائنات کی تصویروں سے جو آپ کے ذہن میں بنی ہوئی ہیں ان سے مرتبط ہیں. اس کی مثال میں آپ کو جیسے کہ یہ دیتی ہوں کہ اگر آپ دنیا میں ایک شخص ہے جو اندھا ہے، ٹھیک، اور اس نے کبھی کسی چیز کو نہیں دیکھا، تو اس کے ذہن میں ظاہر ہے کسی چیز کا تصور بصارت سے مرتبط بہرحال موجود نہیں ہے. سماعت سے مرتبط ہو سکتا ہے، چھونے کی حس سے مرتبط ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی حس سے مرتبط اس کے ذہن میں کوئی تصور موجود نہیں ہے. وہ پیدائشی مادرزاد اندھا ہے. اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے واپس آئی، اس کی بصارت ایک لمحے کے لیے واپس آ گئی، اور اس نے اپنے سامنے دیکھا کہ ایک مرغ ہے اور گھاس ہے، اور اس پہ کچھ دانے پڑے ہیں، اور مرغ دانے چن رہا ہے، اور مرغ کے پر ایسے ہیں اور کلغی ایسی ہے، اور اس نے مرغ کا تصور مکمل کا مکمل قائم کر لیا. بس اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے واپس آئی اور چشم زدن میں چلی گئی بصارت. اب اس کے بعد آپ دنیا میں اس کو جس بھی چیز کی بات بتانا شروع کریں گے، آپ آسمان کی بات بتائیں، آپ زمین کی بتائیں، آپ پہاڑوں کی بتائیں، آپ مچھلیوں کی بتائیں، آپ چرند پرند کی بتائیں، وہ ہر چیز میں مرغ کا ذکر لائے گا اور ہر چیز کو اس مرغ کے تصور سے مرتبط کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کی محدود بصارت نے جو تصور قائم کیا ہے وہ اس سے باہر
وہ کہے گا اچھا، آپ کسی چیز کی بات کریں گے، وہ کہے گا اچھا وہ مرغ جو ہے نا، وہ جو میں نے دیکھا تھا نا، اس میں اس کی یہ والی چیز سے یہ ملتی، یعنی کیونکہ اس کے پاس وہی لمیٹڈ ایکسپوئر ہے جس کے ساتھ وہ تمام کی تمام چیزوں کو مرتبط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی مثال انسان کی عقل کی ہے کہ اس کے جو سارے تصورات ہیں اور جو آئیڈیاز ہیں، وہ صرف اس کائنات، یعنی کتنی بڑی کائنات ہے نا یہ، اب تو ہمیں پتہ بھی چل گیا، اسٹرانومی سے بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے، فلکیات کے علم سے پتہ چل گیا ہے، اسپیس سائنسز سے پتہ چل گیا کہ کائنات کتنی بڑی ہے، اور اس میں فاصلے اور وقت کا تصور اٹ سیلف کتنا مختلف ہے اور الگ ہے، اور جو ہے اسپیس کا، وقت کا، چیزوں کے بہت مختلف ہر چیز کا تصور ہے۔ تو وہ تصور ہماری اس سے باہر ہے نا، ہم نہیں، ہماری عقل اس سے بھی عاجز ہو جاتی ہے۔ لائٹ ایئرز کے ہی فاصلے کو ہم میئر کرنے لگے تو ہماری عقل اس سے عاجز ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کریں۔ پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے لائٹ ایئر کو انٹرپریٹ کرنے کی اپنے ہی اس مفہوم سے، وقت کا جو ہم سمجھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل جو محدود ہے، اس کائنات کے بھی ایک محدود قدرے تک، اور اسی کو انٹرپریٹ کرنے کا ایک اپنا فریم آف ریفرنس بناتی ہے، اور اسی فریم آف ریفرنس سے باقی سب چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو کیا وہ فریم آف ریفرنس حتمی ہے؟ کیا وہ فریم آف ریفرنس سفیشینٹ ہے ہر اس چیز کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے جو اس فریم آف ریفرنس سے باہر فال کرتی ہو؟ نہیں، یقینی طور پر نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا عقلی طور پر؟ تو اس لیے عقل جو ہے وہ آپ کو تصور نہیں دے سکتی اس چیز کا جس کے ساتھ آپ کا سابقہ محسوسات کی دنیا میں پیش نہ آیا ہو، یا اس سے ملتی جلتی چیز سے پیش نہ آیا ہو۔ اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ایسے بھی پیدا کر سکتا تھا نا کہ 4 مہینے میں، یعنی 4 دن میں پیدا کر دیتا، 8 دن میں پیدا کر دیتا، نہیں، پورے 9 مہینے کا وقت ہے جس میں انسان ڈیولپ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور پھر مکمل ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ قضائے حاجت بھی کرتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے، وہ ماں کے محسوسات کو محسوس بھی کرتا ہے، سائنس نے ہمیں بتایا۔ غرض یہ کہ وہ ایک انسان کی پوری زندگی، جو انسان کی زندگی میں جو بھی حواس اور جو بھی اس کی محسوسات ہو سکتے ہیں، ان سے وہ گزرتا ہے۔ ماں اگر ڈپریس ہوتی ہے تو بچہ ڈپریس ہوتا ہے، ماں اگر خوش ہوتی ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے، یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہے نا سائنس کے ذریعے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ایک منیچر انسان کی، ایک انسان کی ابتدائی حالت کی پوری زندگی جی رہا ہے، محسوسات کے حوالے سے بھی، اور ضروریات اور حاجات کے حوالے سے بھی، اور ہیومن سسٹمز کی رننگ کے حوالے سے بھی۔ تو انسان کی مانند ہے، یا انسان ہی ہے، ظاہر ہے انسان ہی ہے، گو کے ارلی سٹیج کا ہے۔ اب اس بچے کو اگر آپ کائنات کی تمام چیزوں کا تصور کروانے کی کوشش کریں، اور بتائیں کہ کائنات ایسی ہے، اس میں ایسے مسئلے ہو سکتے ہیں، ایسے مشکلیں ہو سکتی ہیں، اس طرح جدائیاں ہو سکتی ہیں، اس طرح آزمائشیں ہو سکتی ہیں، اس طرح ایول چیزیں پیش آ سکتی ہیں، یا اس طرح اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ فلاں، تو اس بچے کے ذہن میں کبھی بھی اس چیز کا تصور نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس حواس نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فریم آف ریفرنس بہت محدود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے تصور کی جو دنیا ہے، یا جو اس کے تصور کی کا جو یعنی مدارک عقل ہو، یا اس کے جو مدارک ہیں، یا جو اس کے ہو سکتے ہیں، جو پاسبل، یعنی اس کی کیا کہہ سکتے ہیں، لمٹس ہو سکتی ہیں، وہ بڑی محدود ہے۔ تو اس کی وجہ سے واقعی پوری دنیا، باقی کی دنیا کو امیجن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی اگلی سٹیج کو، یا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو، یا ہم میٹا فزیکل ورلڈ کو، فی الحال کیونکہ ہم ٹینجیبل ورلڈ میں رہتے ہیں، ہم اس کو امیجن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس چیز کو، یہ غیر معقول بات نہیں ہے۔ جب میں آپ سے یہ بات کہتی ہوں، کیا یہ میں غیر معقول لگتی ہے؟ یہ غیر معقول بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ آپ نے ریزن کا یا عقل کا کون سا استعمال کرنا ہے۔ ایسا استعمال کہ جس میں آپ کسی اتھارٹی کو ماننے کے لیے کسی چیز کو تیار نہیں ہے، یا ایسا استعمال جس میں آپ بائیسڈ نہیں ہیں، اور آپ ان بائیسڈ ہو کر چیزوں کو تصور کر سکتے ہیں۔ پر ان بائیسڈ ہو کے سوچیں تو آپ کو یہ بات اتنی غیر معقول نہیں دکھتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ایک سٹیج میں دوسری سٹیج کے بارے میں بالکل ناواقف، یا اس کو تصور، یا اس کو تخیل میں لانے سے عاجز ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایک ماں کے پیٹ میں بچہ بعد میں آنے والی زندگی کے بارے میں، اسی طرح ہم آج کے دور میں بعد میں آنے والی زندگی کے بارے میں، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں، جس سے ہم انشاءاللہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ والی سٹیج میں جا کر انشاءاللہ اس سے ہم ملیں گے، یا اس کی زیارت سے مشرف ہوں گے انشاءاللہ۔
اللہم اجعلنا منہم۔ تو جو تصدیق ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تصدیق ہے وہ دلیل کی محتاج ہوتی ہے، اور تصور جو ہے وہ صورت کا محتاج ہوتا ہے، جو آپ نے دیکھی ہو یا محسوس کی ہو، جو کہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ تو کل ما خطر ببالک فاللہ خلاف ذلک، یہ قاعدہ ہے شریعت کا، کل ما خطر ببالک فاللہ خلاف ذلک، کہ جو بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، جو تصور بھی آپ کے ذہن میں قائم ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلاف سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے مختلف ہے۔ جو بھی آپ یعنی جب احادیث مبارکہ جنت کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور جنت کی ساری ڈسکرپشن ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں، تو اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں احادیث؟ یہی کہتی ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں بھی نہیں آیا، تو اس کے باوجود سملیز ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈسکرپشن ہے تو ڈسکرپشن ہے، بٹ اصل میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، کہ جو آنکھوں نے دیکھا نہیں، جو کانوں نے سنا نہیں، اور جس کا خیال بھی انسانی ذہن پر یا انسانی دل پر وارد نہیں ہوا۔ تو جب یہ لو كانت الجنہ هكذا یعنی فما بالک باللہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر جنت کا یہ حال ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا ظاہر ہے کہ کیا تصور ہے۔ پہلے یہ میں نے آپ کو دونوں اعتبار سے، ادلہ عقلیہ اور نقلیہ کے اعتبار سے یہ بات ثابت کی۔ تو اور اس کیوں کل ما خطر ببالک فاللہ خلاف ذلک، کیوں جو چیز آپ کے خیال میں آ سکتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے مختلف ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کل ما خطر ببالک فہو من صنع خیالک، کیونکہ جو بھی آپ کے ذہن میں آئے گا وہ آپ کے خیال کی صنعت ہے، وہ آپ کے تصور کی تراش ہے۔ تو آپ کے تصور کی تراش جو ہے، یقیناً میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ محدود ہے، جو تصور کی، تو خدا لا محدود ہے، واجب الوجود ہے، قدیم بلا بدایہ ہے، باق بلا نہایہ ہے۔ تو ایسی کوئی چیز آپ کے تصور میں وارد ہونے سے قاصر ہے، آپ کا تصور اس بات سے قاصر ہے کہ اس کو متخیل کر سکے۔ تو جب یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں آئے گا اللہ خلاف ذلک، کیونکہ من صنع خیالک۔ تو میرے خیال میں یہاں تک بات کچھ سمجھ میں آئی۔ اگر یہاں تک کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے تو آپ لوگ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں یا مجھے بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم الدعوہ الرابعہ شروع کرتے ہیں، جس میں بات ہو رہی ہے کہ ان صانع العالم لیس بجوہر متحیز، کہ جو بنانے والا ہے کائنات کا وہ جوہر متحیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے موجودات کی اقسام پہلے دیکھی تھی، موجودات یعنی کہ بینگز کی اقسام، جس میں ہم نے کہا تھا کہ نیسیسری بینگ ہے اور کانٹینجنٹ بینگ ہے۔ کانٹینجنٹ بینگ کو ہم نے کہا تھا کہ یا تو چیزیں جواہر ہو سکتی ہیں، یا اجسام ہو سکتی ہیں، یا اعراض ہو سکتی ہیں۔ اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کانٹینجنٹ بینگ میں ہم نے جوہر کی بات کی تھی، جسم کی بات کی تھی، اور عرض کی بات کی تھی۔ جوہر کا مطلب سبسٹنس ہے، جس میں غیر مرکب ہے، مفرد ہے، یعنی جس میں کوئی فردر آپ اس کو ڈیکمپوز نہیں کر سکتے، یونٹی ہے، ایبسلیوٹ یونٹی ہے، اور یعنی سنگل ایلیمنٹ پہ بیسڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ جسم میں جو آپ نے کہا، ہم نے کہا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ جوہر جو ہے اس میں مل کر بنتے، تو جسم کو ڈیکمپوز کیا جا سکتا ہے، ڈیکانسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے، یہ کمپوزٹ ہوتا ہے، مفرد نہیں ہوتا، مرکب ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے اعراض کی بات کی تھی کہ اعراض جو ہیں وہ سیلف سبسسٹنٹ اینٹیز نہیں ہوتی، دے ایگزسٹ ود ریفرنس ٹو سم تھنگ، خود ایگزسٹ نہیں کر سکتی، انڈیپینڈنٹ ریالٹیز نہیں ہے۔ تو آپ جب خدا پر سے کانٹینجنٹ ہونا نفی کرتے ہیں، یا جو ہے وہ ممکن ہونا نفی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا جسم بھی نہیں ہے، خدا جوہر بھی نہیں ہے، اور خدا ارد بھی نہیں ہے۔ تو اس میں سے ہم پہلا دعویٰ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا جوہر نہیں ہے۔ کیوں؟ یعنی آپ نے سارے حوادث کی نفی کرتی ہے نا، خدا سے ہر قسم کی کانٹینجنسی کی نفی کرنی ہے، تو اس کانٹینجنسی میں پہلی چیز جو ہے وہ آپ جوہر کی نفی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو ساتھ میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے عالم کو شروع میں ڈیفائن کیا تھا، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایوری تھنگ ادر دین گاڈ اینڈ ہز ایٹریبیوٹس از عالم، کل ما سوی اللہ هو العالم، ایسے ہی کہا تھا نا ہم نے۔ اس کا دوسرا روپ یہ ہے، یا دوسرا کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل ما سوی اللہ و صفاتہ فهو حادث، کہ ہر چیز جو اللہ اور اللہ کی صفات کے علاوہ ہے that is contingent. Everything other than God and his attributes is universe or is عالم،
and everything other than God and his attributes is contingent. And we proved that Allah subhanahu wa ta'ala is necessary and he is eternal. So هل القديم والحادث بينهما مشابهة؟ क्या कदीम और हादिस दोनों एक जैसे हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते, बल्कि वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, गायत अल मुखालफा, बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ठीक, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह की खल्क के दरमियान कोई वजह मुमासिलत नहीं है। तो बहरहाल अब हम देखते हैं कि क्यों। क्योंकि जौहर जो है, जौहर जो भी होगा वो अगर मौजूद है तो मुतहय्यिज होगा। ठीक, अगर मुतहय्यिज होगा तो या फिर वो हरका में होगा या सुकून में होगा। और हरक और सुकून जैसे हमने पहले कहा था कि वो कॉन्टिंजेंट। जब आपने कहा कि हरक और सुकून दोनों कॉन्टिंजेंट हैं, तो जिस चीज में कॉन्टिंजेंसी वाकई होती है वो खुद भी कॉन्टिंजेंट होती है। जो चीज कॉन्टिंजेंसी से खाली नहीं होती वो खुद भी कॉन्टिंजेंट होती है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात को भी आप इटर्नल कहते हैं। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात को भी इटर्नल कहते हैं। आप ये नहीं कहते कि ये इस हम सिफात को इंशाल्लाह आगे देखेंगे जाके, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफात है वो भी कॉन्टिंजेंट नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात इटर्नल है। क्यों? क्योंकि जिस चीज में कॉन्टिंजेंसी वाकई होती है वो चीज खुद भी कॉन्टिंजेंट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज जौहर है तो उसका कोई हैय्यज है। हैय्यज का मैंने आपको पहले भी मानी बताया कि हैय्यज का मतलब है स्पेस जो है वो आपने घेरी हुई है, स्पेशियो टेम्पोरल। sorry Joey, I didn't see your message. What did you tell me to explain? Anyhow, if it's fine now, then we can go ahead. ऑलराइट, सो मुतहय्यिज का मानी आप ये ध्यान में रखिए कि स्पेशियो टेम्पोरल बाउंड्रीज के साथ एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, ये मतलब है मुतहय्यिज का। ठीक, तो अगर कोई चीज जौहर है तो वो मुतहय्यिज है। मुतहय्यिज मतलब स्पेशियो टेम्पोरल बाउंड्रीज हैं, कि स्पेशियो टेम्पोरल बाउंड्रीज हैं तो इधर वो स्टेशनरी होगी और मूविंग होगी। स्टेशनरी होना और मूविंग होना दोनों चीजें जो हैं वो कॉन्टिंजेंसीज हैं, एंड द थिंग विच इज सब्जेक्ट टू कॉन्टिंजेंसीज इज कॉन्टिंजेंट इन इटसेल्फ। इसलिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर ये चीज साबित नहीं कर सकते कि वो जौहर है। अब वो ये कहते हैं कि एक एतराज आगे बात आ रही है, वो कहते हैं कि ठीक है हम अल्लाह को जौहर कह देते हैं क्योंकि जौहर में इनफिराद है। मैंने आपको बताया ना कि जौहर जो है उसमें तरकीब नहीं है, उसमें कॉम्पोजिशन नहीं है, उसमें कॉम्पोजिट होना नहीं है। इट इज अबाउट बीइंग यूनिट, इट्स अल्टीमेट यूनिट, राइट? इट कैन नॉट बी फर्दर डीकम्पोज्ड और इट कैन नॉट बी फर्दर डीकंस्ट्रक्टेड और व्हाटएवर। तो अगर वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर हम अल्लाह को जौहर कह दें और ये कहें कि जौहर है लेकिन मुतहय्यिज नहीं है, जौहर है तो लेकिन मुतहय्यिज नहीं है, तो इमाम गजाली कहते हैं कि अकल तो इस बात से मना नहीं करती कि आप अल्फाज के जो मर्जी मानी ले आए और उसको लाकर जहां मर्जी चिपका दें, लेकिन जो चीज मना करती है वो या लैंग्वेज है कि क्या डज लैंग्वेज अलाउ सच काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मीनिंग्स और नॉट, और दूसरी आपके पास शरा है जो आपको इन चीजों से रोकती है। अच्छा, अब ये लिंग्विस्टिक्स की बहस है, इसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आजकल के दौर में जो सारी पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी है वो इसके ऊपर ही सारी बेस करती है कि किस किन मानी में आप लैंग्वेज को ले जा सकते हैं, लफ्जों को कहाँ पे आप इतलाक कर सकते हैं, कौन से में नहीं कर सकते। ये डेरिडा और विटगेंस्टाइन सारे इसी बात में लगे हुए हैं। बहरहाल इमाम गजाली ये कहते हैं कि अक्ल तो आपको इससे मना नहीं करती, अक्ल तो क्योंकि ये जो भी किसी लफ्ज का मानी है वो अक्ली नहीं होता। यानी अक्ल ये नहीं कहती कि जौहर का बानी यही होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? दैट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ वेरी जीनियस थिंग फॉर इमाम गजाली टू से कि अक्ल आपको ये नहीं बताती कि किसी लफ्ज का क्या मानी होना चाहिए। अगर अक्ल बताती हो तो एक ही लफ्ज मुख्तलिफ लुगात में मुख्तलिफ मानी ना रखता हो, मुख्तलिफ जुबानों में एक ही लफ्ज मुख्तलिफ मानी रखता है, इसका मतलब है कि माना माकूल है एज फार एज द लैंग्वेज परमिट्स दैट, राइट? दैट वेरी लैंग्वेज इन विच द वर्ड इज बीइंग यूज्ड। तो अक्ल का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस लफ्ज को क्या मानी एट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब ये कि आप जौहर को स्पेशियो टेम्पोरल डायमेंशंस देते हैं या नहीं देते, इसका अक्ल से कोई वास्ता नहीं है। इसका वास्ता इस बात से है कि जौहर का मानी क्या है लुगतन, और इसका वास्ता इस बात से है कि बाई माना इस लफ्ज का इतलाक अल्लाह पर शरीयत में इजाजत है या नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर लुगा की जो बात है उसमें फिर आप ये देखें
کیا لغہ میں دو طرح کے معنی ہو سکتے ہیں، یا تو اس کا ایک لٹرل میننگ ہوگا، حقیقی معنی ہوگا، یا پھر اس کا ایک میٹافوریکل میننگ ہوگا جو کہ جس کو آپ مجازی معنی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا لغت میں جوہر کا ایسا لغوی معنی ہے کہ جس میں جوہر اسپیشیو ٹیمپورل ڈائمینشن سے ماورا ہو؟ ہم؟ اور یا اگر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو پھر آپ لگا لیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ اس طرح کوئی معنی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، اگر میٹافوریکل لانا ہے تو پھر میٹافوریکل میں بھی آپ دیکھیں کہ میٹافوریکل معنی میں بھی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے کچھ شروط ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال امام غزالی کہتے ہیں میں اس بحث میں یہاں پر نہیں پڑھوں گا، لیکن میں شرع کی بات ضرور کروں گا کہ شرع کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ فقہی بحث ہے جس پہ جو ہے وہ جو فقہا کا کام ہے کہ وہ اس پر بحث کریں، لیکن میں یہ آپ کو جنرل وہ کہتے ہیں رول بتا دیتا ہوں کہ آپ ایسے لفظ کا اطلاق کریں جس میں آپ کوئی برا معنی نہ رکھتے ہوں، تو کیا وہ جائز ہیں یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ شریعت کے اعتبار سے لا يطلق اسم فی حق اللہ تعالی الا بالاذن، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ کوئی ایسا نام نہیں لگا سکتے یا نہیں کہہ سکتے جو وارد نہ ہوا ہو۔ یعنی اللہ کے اسماء کے مختلف احوال ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کون سا نام استعمال کر سکتے ہیں اور کون سا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جو علماء کلام ہے یا علماء عقیدہ ہے، ان کے ہاں جو بات اس میں کی جاتی ہے، جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان اسماء اللہ تعالیٰ توقیفیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ توقیفی ہیں، وہ گیون ہیں، وہ ڈسکرائبڈ ہیں، وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ مذکور ہیں۔ آپ ان کو تراش نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ کے لیے جو مرضی نام آپ کا دل میں آیا آپ اس کا معنی اپنی مرضی کا نکالنا کہ میرا اس سے یہ مراد نہیں، یہ مراد ہے، لیکن میں اللہ پہ یہ نام لگا رہا ہوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ منزل ہیں، توقیفی ہیں۔ ایسے نام اب جب ٹھیک ہے یہ ہو گیا، اب اچھا ٹھیک ہے، اگر نہیں وہ وارد ہوئے پھر کیا صورتحال ہے؟ اگر وہ نہیں کوئی نام جو ہے وہ شریعت میں وارد نہیں ہوا تو پھر اس کی کیا صورت ہوگی؟ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ وہ نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شک وہ نام وارد نہیں ہوا، لیکن اس نام میں ایسا کوئی معنی نہیں ہے جو شریعت سے متناقض ہو، تو آپ نے اللہ کو اس نام سے پکارا، کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک وہ نام وارد نہیں ہوا، لیکن اس کی جو روح ہے، یہ جو اس کا جنرل معنی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام ذات اور صفات جو کہ شریعت میں وارد ہوئی ہیں ان سے متناقض نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وارد ہوا ہے بالمعنی لا بالاسم، یعنی لفظ تو وہ وارد نہیں ہوا، لیکن اس معنی کے چونکہ شریعت کے ساتھ کوئی تناقض نہیں ہے اس لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس معنی میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جیسے کہ جوہر میں موجود ہے، کہ جوہر کو عام طور پر اسپیشیو ٹیمپورل ڈائمینشن سے باؤنڈ سمجھا جاتا ہے، اب جب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے ہر بندے کے ذہن میں اسپیشیو ٹیمپورل باؤنڈریز آئیں گی، تو آپ ایسا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے جو موہم الخطا ہو، جس سے خطا کا خدشہ ہو، جو کہ غلط معنی کو ذہن میں جنم دے سکتا ہو، کیونکہ ایہام الخطا فی صفات اللہ تعالی حرام، کیونکہ ایسی صفات کا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا حرام ہے جن سے غلطی کی طرف ذہن جا سکتا ہو، جن سے غلط معنی کی طرف ذہن مائل ہو سکتا ہو۔ اچھا، اب کیونکہ یہاں ایک مختلف ہی چیز ہے بہرحال، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نص میں ایسے نام بھی آتے ہیں جس میں جن میں بھی ایہام الخطا ہو سکتا ہے، یعنی نص میں وارد ہیں وہ، لیکن اس میں ایہام الخطا یا اس میں غلطی کا امکان یا ایسے معنی کا امکان ہو سکتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے شایان نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کی تصدیق کریں گے کیونکہ نص اس پر وارد ہے، لیکن آپ اس کو ایسے معنی کی طرف اس کی تعویل کریں گے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے کہ شایان ہو۔ مثلا اسم الصبور، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے صبور کا لفظ حدیث میں آیا ہے، تو اس سے ایک فوری طور پر غلط معنی ذہن میں آتا ہے نا، کیونکہ صبر ان اللہ مع الصابرین، یا صبر کا جو لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ کہ جو تکلیف کو برداشت کرے، جو تکلیف کو برداشت کرے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کا متحمل ہو۔ تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے؟
کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ یعنی بئی معنی جیسے ہم اس کو تصور کرتے ہیں، یا صبر اس معنی میں جس میں ہم صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تو پھر کس پر اللہ تعالیٰ صبر کریں؟ تو ہم اسے کہیں گے کہ اس میں ہم یہ نفی نہیں کر سکتے کہ اللہ صبور نہیں ہے، کیونکہ حدیث اس پر وارد ہوئی، لیکن اس معنی کو ہم اس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے جیسے کہ علماء نے کیا، کہ وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، لوگوں کے گناہوں پر، لوگوں کی غلطیوں پر، لوگوں کی سرکشی اور بغاوت پر، اور لوگوں کی توجانی پر، اور خدا سے سر چڑھ کے مقابلہ بازی پر جو ہے وہ صبر کرتا ہے، یعنی لا یعجل العقوبہ، یعنی کہ سزا دینے میں جلد بازی نہیں کرتا۔ تو یعنی اس میں ہم نے نص کا اس بات کیا اور اس کو اس معنی میں انٹرپریٹ کیا جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ اس کو سوٹ کرتا ہے یا شایع نشان ہے۔ تو جو لفظ شریعت میں وارد نہیں ہوا اور اس کے معنی سے خطا آ سکتی ہو، تو اس کا جو ہے وہ اطلاق اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جائز نہیں ہے۔ تو امام غزالی نے بارہا میں یہ بات سمجھا دی۔ اب اگلا جو آپ کے پاس دعویٰ ہے، دعویٰ الخامسہ، وہ یہ ہے کہ ندعی ان صانع العالم لیس بجسم، ندعی ان صانع العالم لیس بجسم، کہ جو آپ کے پاس اگر جوہر نہیں ہے تو کیا وہ جسم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پہلے میں نے یہ والی بات آپ سے عرض کی تھی کہ ہم یہاں پر وہ تمام چیزیں نفی کر رہے ہیں جو کانٹینجنٹ بینگز کے ساتھ ایسوشیٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جو کانٹینجنٹ بینگز کے ساتھ ایسوشیٹ کی جاتی ہو وہ ایٹرنل بینگ کے ساتھ ایسوشیٹ نہیں کی جائے گی، کیونکہ کانٹینجنٹ اور ایٹرنل بینگز جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ لیسا کا مثلی شیء کا لاجیکل یا ریشنل انٹرپریٹیشن ہے، یا اس کی یہ والی ایکسپاؤنڈنگ ہے اس انداز سے۔ اچھا، اب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوہر کا ہونا نفی کیا، اب اگلی چیز جو ہم نفی کر رہے ہیں وہ لیسا بجسم ہے۔ موجود میں جب ہم نے قدیم اور واجب اور ممکن کی بات کی تھی، تو ممکن میں سے سب سے پہلی چیز جوہر کی بات کی تھی، دوسری چیز وجود میں سے، ممکن وجود میں سے جسم کی بات کی تھی۔ تو contingent being and the other one is necessary being. We talked about this in the beginning, then when we talked about the basic types of wujud. So contingent جو ہے اس کا جو اگلی ایک وجود کی صورت ہے وہ جسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے جوہر کا ہونا نفی کر دیا تو جسم کا تو بدرجہ اولا نفی ہے، کیونکہ جسم جو ہے وہ ایک سے زیادہ جوہر سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ تو اگر جوہر نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو جسم کیسے ہو سکتا ہے؟ رائٹ؟ جی، تو یہ بات ہم نے پہلے بات کر لی، تو اس میں تو کوئی نئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ سنگولر نہیں ہو سکتا، یعنی جب وہ ایک جسم نہیں ہو سکتا، ایک جوہر نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ جسم کیسے ہو سکتا ہے؟ جسم تو ایک سے زیادہ جوہر پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بڑی آج کل بھی فلسفی آف ریلیجن میں یہ والا شبہ اٹھایا جاتا ہے اور اس پر بات ہوتی ہے کہ لأنه لو كان جسما لكان مقدرا بمقدار مخصوص ويجوز أن يكون أصغر منه أو أكبر، کیونکہ اگر آپ اس کو جسم کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ کوئی اس کی کوانٹٹی ہے، کسی مخصوص کوانٹٹی ہے، کوالٹی، کوئی ایسی چیز ہے جو وہ اتنا بڑا ہے، اتنا چھوٹا ہے، پھر آپ اس کو ان ساری ڈائمینشنز میں ڈسکرائب کر سکیں گے اگر آپ نے اس کو جسم بنا دیا تو۔ اور اگر وہ چھوٹا ہے تو پھر بڑا کیوں نہیں ہے؟ اگر بڑا ہے تو پھر اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیا اس سے بڑا کچھ ہے؟ یعنی اگر اس سائز کا ہے تو اس سائز، یہ ساری باتیں، اور پھر کس نے اس کو اتنا بڑا بنایا، کس نے اس کو اتنا چھوٹا بنایا، یہ ساری جو ہے ذہن میں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوگی کہ وہ خود ایک پروڈیوسڈ چیز ہے، نہ کہ ایک پروڈیوسر، ایک خود ایک کریٹڈ چیز ہے، نہ کہ ایک کریٹر، کیونکہ اس کے اوپر کوئی کسی اور کا فعل کا ہونا واقع ہو جائے گا۔ یہ والی بات جو ہے نا، یہاں پر اس کو کامن جو سینس میں یا عام طور پر جو اس سے متعلق شبہ اٹھایا جاتا ہے، جو فلاسفی آف ریلیجن میں ابھی میں نے پڑھایا، جب میں نے ماسٹرز میں یہ والا کورس پڑھایا تھا،
وہ یہ ہے کہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی کیا اللہ تعالیٰ اپنے سے بڑا پتھر بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے سے بڑا پتھر بنا سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے سے بڑا پتھر بنا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑا نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے سے بڑا پتھر نہیں بنا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادر نہیں. This is how they raise this shubha in contemporary philosophy of religion. تو یہ جو سوال ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ایک دفعہ سنبل سے بات ہو رہی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بہت سارے ہمارے شبہات اس بات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ وجود کی اقسام اور ان وجود کی صفات کو پراپرلی کانٹیکسچلائز نہیں کرتے، اور اللہ کے وجود کو جو حادث وجود ہے، جو کانٹینجنٹ بینگ ہے، اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں میں نان مسلمس کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہاں میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں کہ مسلمان جب خدا کی ذات کے بارے میں تصور کرتے ہیں، خدا کی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں اور ایتھیزم کے اوپر پہلا قدم یہ آگے رکھنے کی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ خدا غیر معقول ہے، خدا نخواستہ، تو بیسیکلی غیر متصور کو غیر معقول کے ساتھ مکس اپ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی خدا کو آپ جسم سمجھیں گے تبھی اس قسم کے سوال پیدا ہوں گے کہ وہ اپنے سے بڑا پتھر بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا. جب اس کی بڑائی کسی جسم کی بڑائی ہی نہیں ہے، جب اس کی بڑائی کسی اسپیشو ٹیمپورل ڈائمنشن کے اندر کنٹینڈ ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے بڑے یا پتھر یا اس طرح کی کسی چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دس از دس از ناٹ اے کنٹینڈ کائنڈ آف بڑائی جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ یہ کسی جسم کی بڑائی نہیں ہے. وہ بڑائی کیسی بڑائی ہے یہ آپ کا دماغ تصور نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کے ذہن میں اس طرح کے بیہودہ خیالات اور سوال پیدا ہوتے ہیں. تو اس کی بڑائی جو ہے بنیادی طور پر جسامت سے پاک ہے. جی ہاں بالکل، کنٹینمنٹ کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر یہ جی ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. سو جب آپ ہاں جی فزیکل لمیٹیشنز اور یہ سب چیزیں بہرحال نہیں ہیں. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی بار بار ضرورت ہے، اس چیز کی نفی کرنے کی بار بار ضرورت ہے کہ خدا کو ان تمام پیمانوں میں نہ دیکھا جائے جن پیمانوں میں آپ باقی اجسام اور اجساد کو دیکھتے ہیں. اگر آپ خدا کو جسمیت سے پاک سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کی بڑائی کے تصور کو بھی جسمیت سے پاک جو ہے وہ تصور کرنے پر آپ جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے، یا آپ کا ذہن اس کی طرف مائل ہو جائے گا. اچھا اب ہم اگلے دعویٰ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ دعویٰ سادسہ. میرا ارادہ یہ تھا کہ آج ہم 7 دعوے انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن کم از کم 6 تو کریں گے، 7واں بھی انشاءاللہ کرنا چاہیے. وہ اگلی چیز ہے جو ہم نے پہلے کہی تھی کہ موجودات میں سے، جیسے ہم نے بات کی تھی موجودات میں سے حوادث کی، اور حوادث میں ہم نے کہا جوہر نہیں ہے، پھر ہم نے کہا جسم، پھر جسم میں ہم نے کہا نہیں ہے، پھر ہم نے کہا عرض. اب ہم عرض کی بات کرتے ہیں. ندعی النصانع العالم لیس بعرض، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ عرض نہیں ہے. alright so کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ارتھ جو ہے موڈ آف بینگ ہے. ارتھ جو ہے وہ موڈ آف بینگ ہے. اٹس ناٹ بینگ ان دیٹ سینس دیٹ اٹس سیلف سسٹینڈ اور سیلف سبسسٹنٹ اور انڈیپینڈنٹ. نو، اٹ از اے موڈ آف بینگ. ما يستدعي وجوده ذاتا تقوم به. It needs something else. It needs another substance. It needs another being to be sustained by it. To be sustained by it. And that being could be جسم اور جوہر. ٹھیک، تو جسم جو ہے اور جوہر جو ہے اس کے اوپر عرض آتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں جو آتی ہو جاتی ہے، جو خود ایگزسٹ نہیں کرتی. الحال فیہ something that gets into something and goes away. Gets into something, appears through getting into something. جیسے کہتے ہیں نا اس میں جن آ گیا ہے. تو یعنی یہ کسی چیز میں داخل ہوتی ہے اور داخل ہو کے اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے. It cannot show itself by itself. In order to be evident, it needs something else so that it can be seen, it can be shown, it can be known. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قدیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے اپنے وجود کے لیے. کیونکہ اگر وہ کسی اور چیز پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے اپنے وجود کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدیم نہیں ہے. اور ہم نے پہلے یہ عرض کیا کہ وہ قدیم ہے. تو بہرحال یہ بات بڑی سادہ سی ہے اور بالکل واضح ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا، یا اللہ یعنی قدرت یا ارادہ یا چیزوں کی جب بات کرتے ہیں
تو وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی بات ہوتی ہے، تو اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہی قائمہ ہے۔ صفات کی بات کی تفصیل میں یہاں پہ اس لیے نہیں جاتی کہ اس سے پھر کنفیوژن پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ جب ہم ان دعاوی پہ جائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہیں، تب انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اب ہمارے پاس ہے دعویٰ سابعہ، 7واں دعویٰ۔ تو یہ بڑا جو ہے اہم دعویٰ ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ لمبی ڈسکشن اور تھوڑی سی بحث ہے۔ اس کو آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کنکلوڈ کریں گے۔ یہ اب ہم اس بات سے نکل آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کا وجود کس طرح سے ہے، یہ والی بات ہم نے پہلے کر لی ہے، جس میں ہم نے جسم، جوہر اور ارض کا ہونا ختم کر دیا۔ اب ہم ایک اور چیز کی بات کرنے لگے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہے۔ He is not in a particular dimension. He is not in a particular dimension. ڈائمینشن لیس ہے وہ، اس کی کوئی طرف سمت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ایک بہت خطرناک بحث ہے، اور اس بات کے اوپر جو ہے وہ علماء میں بڑا اختلاف ہوا ہے، اور بڑی اس میں باتیں ہوئی ہیں۔ اب جہہ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جہہ کا دو طرح سے مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی جہہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی اور سے کسی جہہ میں ہو، یعنی ایک تو اس کی اپنی کوئی سمت ہو بیسیکلی، ٹھیک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ دوسروں سے کسی سمت میں ہو، یعنی میری نسبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس سمت میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہ خود کوئی سمت ہے، یعنی اس کی نہ کوئی خود سمت ہے کہ یہ اس کا دائیں ہے، اس کا بائیں ہے، یہ اس کا سامنے ہے، یا اس کا پیچھے، نہ وہ کسی اور سے کسی سمت میں لوکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہہ بھی یا سمت کا ہونا یا ڈائمنشن کا ہونا بھی اجسام کی صفت ہے، باڈیز کی صفت ہے۔ تو ہمیں یہاں پر وجود اور باڈی میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی جسم اور وجود میں، ہم جب اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات کرتے ہیں تو ہم ذات کی بات کرتے ہیں کہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم جسم کی بات نہیں کرتے، جبکہ باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اجسام کی بات کرتے ہیں۔ تو وجود جو خدا کی ذات کا جو ہے وہ ذات ہے، اور باقی اجسام ہے۔ تو اجسام جو ہیں ان کا حیز ہوتا ہے، ان کی اسپیشیو ٹیمپورل ڈائمنشنز ہوتی ہیں، تو اسی لیے ان کی جہات ہوتی ہیں، اس لیے ان کی ڈائریکشنز اور ڈائمنشنز ہوتی ہیں۔ جب اسپیشیو ٹیمپورلی آپ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، means that you have dimensions, isn't it? You cannot locate anybody without this یہ جو آپ کا 3 dimensional 4 dimension جو آپ کا پیراڈائم ہے، یا جو آپ کا فریم آف ریفرنس ہے، اس سے باہر آپ اجسام کو لوکیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ذات جسم نہیں ہے، تو جہات جو ہیں وہ اجسام کی ہوتی ہیں جن کا کوئی حیز ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی حیز نہیں ہے، اس لیے نہ ہی اس کا کوئی جسم ہے۔ اس لیے لوازم الجسم، جو ریکوزٹس آف جسم ہیں، جو ریکوزٹس آف باڈی ہیں، یا جو ایسی چیزیں جو جسم کی ضروری جو اسینشیل کریکٹرسٹکس آف باڈیز ہیں، وہ بھی خدا تعالیٰ کی ذات سے نفی ہوں گی۔ ان میں سے ایک جہہ بھی ہے، ٹھیک۔ لیکن یہ بڑا، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بڑا کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے۔ اب جو مسلمانوں کے گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی ایک مخصوص جہہ ہے، اور وہ جہہ فوق ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ جہات سے پاک ہیں۔ اب ان دونوں کا اختلاف اتنا بڑھا ہے کہ بعض اوقات یہ تکفیر تک پہنچ گیا، یعنی ایک فرقے نے دوسرے کو کافر قرار دیا۔ جس نے کہا کہ اللہ کی جہہ مخصوصہ ہے اور وہ فوق میں ہے، تو ان کو دوسرے فرقے نے کہا کہ تم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تشبیہ کر رہے ہو، اور اس کو اجسام سے تشبیہ دے رہے ہو، جبکہ تشبیہ جو ہے وہ حرام ہے، تو تکفیر تمہاری ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے، سبحان ہے، منزہ ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور جہہ جو ہے وہ اس کو اجسام سے ملا دیتی ہے، یا اس کی مخلوق سے ملا دیتی ہے، اور یہ مشابہت حرام۔ جو دوسرا گروہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہے، ان کے بارے میں پہلے گروہ نے کہا، جو جہاد دیتا ہے اللہ کو، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ پھر اس کی ایگزسٹنس ہی سمجھ سے آنے سے قاصر ہے۔ یہ بھی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ایسی چیزوں کے ثبوت موجود ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جہاد کی بات ہے، تو جب تم اس کا انکار کر رہے ہو تو تم نص کا انکار کر رہے ہو، تو جب تم نص کا انکار کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کفر کر رہے ہو۔ تو یہ ایک بڑا ایک سینسٹیو سا مسئلہ ہے۔ دونوں کے پاس ادلہ قرآنیہ ہیں، اور بہرحال اب اس بات میں ایک مسئلہ ہے کہ کس فرقے کا فہم غلط ہے، کیونکہ بہرحال قرآن دو متعارض باتوں کی ایک ہی وقت میں تائید نہیں کر سکتا، لیکن on the other hand we also know that revelation is like a well،
کہ جو وحی ہے وہ ایک کنویں کی مانند ہے اور اس میں آپ کو اپنا عکس نظر آتا ہے، اور جب آپ چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں آپ اپنے بیک گراؤنڈ، اپنے کانٹیکسٹ اور اپنے آئیڈیاز کے ساتھ اترتے ہیں اس کنویں میں، اور اس سے جو بھی جوہر یا جو چیزیں نکال کر لاتے ہیں وہ اس سے پاک نہیں ہو سکتی کہ جس کے ساتھ آپ اس میں اترے تھے۔ تو بہرحال اس لیے ضروری ہے کہ جتنی صفائی، جتنی پاکیزگی، جتنی طہارت اپنی سوچوں کی اور ان چیزوں کی جو ہے وہ آپ اختیار کر سکیں، اور اس کو آپ اس طریقے سے اپروچ کر سکیں کہ جتنا وہ نس اورینٹڈ ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خود قرآن کا ایک اوور آل پیراڈائم ڈیولپ کیا ہے مصطلحات کا اور نیریٹو کا، اس پیراڈائم کو سمجھیں، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے اس کی تفسیر کی ہے اس کو سمجھیں، اور پھر صحابہ اور تبع تابعین نے یا تابعین نے جس طریقے سے کیا، تو اس پیراڈائم میں رہ کے جب آپ ریویلیشن سے انٹریکٹ کریں گے تو پھر آپ کے بیٹھنے کے جو وہ ہیں مواقع ہیں وہ کم سے کم ہوتے جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھیں۔ اب یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے کہ ہر شخص قرآن سمجھ سکتا ہے، بالکل قرآن سمجھ سکتا ہے ہر شخص، لیکن اس سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ مخصوص تیاری کی ضرورت ہے، کچھ پاکیزگی کی ضرورت ہے، اپنے خیالات اور اپنے سوچوں سے کچھ حد تک ابتعاد کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اس کنویں میں اترتے ہوئے اپنے ہی عکس کو یا اپنی سوچوں کے عکس کو ہی نہ دیکھتے رہیں، اور اس کو قرآن سمجھ کے خدا نخواستہ نہ جو ہے وہ انٹرپریٹ کر کے نہ خود بہکیں اور دوسروں کو بھی بہکاتے چلے جائیں۔ تو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو بی ویجیلنٹ اباؤٹ۔ اور ایگزیجسس کے ساتھ ہی دوسری ٹرم استعمال ہوتی ہے نا آئیجسس کی، تو ایگزیجسس کا مطلب یہ کہ آپ تفسیر کر رہے ہیں ٹیکسٹ کی فرام ود ان، اور آئیجسس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ فرام آؤٹ سائڈ، you are reading your own narrative in the verses of Quran. So یعنی نعوذ باللہ من ذلک کہ ہم اپنا نیریٹو یا اپنا فریم آف ریفرنس یا اپنی جو چیز ہے وہ اتنی اسٹرانگ کر لیں کہ اس کے ساتھ ہم گھسیں قرآن میں، اور پھر اسی کو ہی ہم پڑھتے جائیں۔ یہ تفسیر علمی میں بھی یعنی میری محدود سوچ کے مطابق میں اس کو اسی لیے درست نہیں سمجھتی سائنٹیفک تفسیر آف قرآن کو، کہ میں اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں پھر آپ ریڈکشنسٹ ویو کے ساتھ قرآن میں گھستے ہیں، اور اس میں پھر آپ اس مقصد کو سارا فوت کر دیتے ہیں جو کہ قرآن کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال یہ بحث ایک الگ طرح کی بحث ہے، اور چونکہ آج کل میں اس پہ کام کر رہی ہوں تو یہ میرا ایک بڑا فیوریٹ سا موضوع ہے، میں اس میں گھس گئی ہوں۔ اینی ہاؤ، اب بہرحال اب ہم اس پہ ہم آگے، ہاں جی بالکل بالکل ایگزیکٹلی یہی بات، تو ہم اس پہ آگے چلتے ہیں کہ خود نہیں بدلتے ہم قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو بہرحال اب جو بھی آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسی وارد ہوئی ہیں جن میں جہہ کا ذکر ہوا ہے قرآن میں، اس کی آپ تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعویل کا جب آپ لٹرل میننگ لیتے ہیں تفسیر میں تو اس میں ایک مطلب تو تفسیر ہے کہ سیدھی تفسیر آپ نے اس بات کی کر دی، جو بھی بات تھی آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا۔ دوسری تعویل کا مطلب، تعویل کو یوزلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مستقبل میں یہ امر کہاں جائے گا، تو یہ تو یہاں پہ یہ والا معنی تو آ ہی نہیں سکتا۔ تیسرا تعویل کا معنی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک معنی اول ہے، ایک پہلا معنی ہے، ایک فرسٹ میننگ ہے، اور ایک آپ کے پاس سیکنڈ میننگ ہے۔ فرسٹ میننگ قریب ہے، ٹھیک ہے نا، اور سیکنڈ میننگ نسبتاً دور ہے، یعنی تعویل قریب اور تعویل بعید، ایک قریب ہے اور ایک بعید ہے۔ تو آپ قریب کا معنی جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ قریب کا معنی جو ہے وہ شریعت کی روح سے مطابقت نہیں رکھتا، یا جو قرآن کا میں نے آپ کو بتایا کہ اوور آل نیریٹو ہے، یا قرآن اپنا ایک جو زاویہ نظر ہمارے سامنے رکھتا ہے مجموعی طور پر، جب ہم آیات کو ایک جو ہے وہ کلیکٹیو اس میں سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس معنی سے اس آیت کا جو پہلا معنی ہے، جو فرسٹ میننگ ہے، جو تعویل قریب ہے، وہ کورسپونڈ نہیں کر رہی، تو پھر آپ کس پہ جاتے ہیں؟ پھر آپ جاتے ہیں تعویل بعید پہ، جو کہ سیکنڈ میننگ ہے، جو تھوڑا سا میٹافوریکل ہو سکتا ہے، یا تھوڑا سا نسبتاً دور کا معنی ہو سکتا ہے، یا اس میں تھوڑی سی آپ کو سوچنے اور سمجھنے اور تھوڑی ایک جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، تدبر کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن وہ معنی جو ہے وہ معقول ہے اور مقبول ہے اور اوور آل کورسپونڈ کرتا ہے شریعت کے اس جو اسپرٹ ہے اس کے ساتھ، تو پھر اس صورتحال میں آپ تعویل بعید کی طرف جائیں گے، معنی اول کا استبعاد کریں گے، اس کو دور کریں گے، اس کو چھوڑیں گے، اور معنی ثانی لے لیں گے۔ ایک اور تعویل بھی ہوتی ہے جس کو تعویل مستبعد کہتے ہیں، یعنی کمنگ with far-fetched results which I just mentioned, which I just alluded to earlier، کہ جس میں آپ you just read your minds and you just bring about، اور آپ ایسے معنی نکال کر لاتے ہیں جو کہ بہت ہی مشکل اور far fetched ہوتے ہیں، which cannot be taken for granted، اور جن کو فوری طور پر آپ اس آیت سے ریلیٹ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ بڑی دلیلیں لائیں، بڑی تعویلیں لائیں، تو اسے تعویل مستبعد کہا گیا۔ تو تعویل مستبعد جو ہے بہرحال وہ قرآن میں
جو ہے وہ مقبول نہیں ہے، تو تعویل قریب اور تعویل بعید دونوں مقبول ہیں. تو اگر تعویل قریب جو ہے وہ نہ پوری اتر رہی ہو، پھر آپ تعویل بعید کی طرف جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو یہاں پہ مثال دیتی ہوں، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم کی آیت ہے. ید اللہ فوق ایدیہم کا جو ایک معنی اول ہے، وہ کیا معنی ہے؟ جو عام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے مخلوقات کے ہاتھ ہیں، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے. عضو ہے، جیسے جسم کا ایک عضو ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ عضو. اور عضو کس کا ہوتا ہے؟ جسم کا. تو اس سے کیا ہوا؟ جسمیہ ثابت ہو رہی ہے. فوق ایدیہم سے جہہ ثابت ہو رہی ہے. جسم کے ساتھ عضویہ اور عضویہ کے ساتھ جہہ، ڈائمینشنز. یعنی باڈی ہیز اے باڈی پارٹ اور این آرگن، اور وہ جو آرگن ہے وہ ایک پرٹیکولر ڈائمینشن میں ہے، ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں ہے، ایک پرٹیکولر پلیس یا اسپیس میں ہے. تو جب ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جسمیہ کی نفی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں بات معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے. دیٹس واٹ the overall spirit of قرآن اور شریعہ is. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہاں پہ لفظ کو حقیقی معنی میں نہیں لے سکتے اور تعویل بعید کی طرف جائیں گے، معنی مجازی کی طرف جائیں گے. لیکن جب ہم اس آیت کی انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اصحاب الظاہر ہیں یا حشویہ ہیں، جن کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی، یا جو لٹرلسٹ ہیں جن کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، وہ اس آیت کو ظاہری طور پر اس کی تفسیر کرتے ہیں. اور انہوں نے یعنی یہ معلوم بالضرورہ کا انکار. یہ معلوم بالضرورہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ منزہ ہے ان تمام صفات سے جو کہ خلق کی صفات ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جسم ہو، اور جسم جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے اور ترکیب حادث ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا، وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس معلوم بالضرورہ کہ ان اللہ تعالیٰ لیس بجسم، گاڈ از ناٹ اے باڈی، اس بات کا انکار کر دے. گاڈ از ناٹ اے کارپوریل بینگ، گاڈ از ناٹ اے فزیکل بینگ. اس بات کو فراموش کر کے وہ صرف اس آیت کی لٹرل انٹرپریٹیشن میں، جو کہ تعویل قریب تھی، جو فوری طور پہ ذہن میں آیا، اس پر چلے گئے. اور پھر اس سے یہ والا مسئلہ پیدا ہوا، یعنی اتنی بڑی برائی پیدا ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ اتنا آگے چلے گئے کہ اللہ کے ہاتھ کی ڈسکرپشن معاذ اللہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہاتھ ایسا ہے، پھر انگلیاں ایسی ہیں. نہیں ایک انگلی ہے، کوئی نے کہا 5 انگلی، کسی نے کہا ایک انگلی ایسی ہے جس کی اتنا طول ہے، اتنا عرض ہے اور فلاں ہے. تو یعنی یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئیں، جبکہ اس معنی کا کوئی تک ہی نہیں تھا، اگر آپ اوور آل اسپرٹ آف قرآن کو نظر میں رکھتے اور اپنی لٹرلسٹ اپروچ کو ایگزیجریٹو نہ بناتے. دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی، دوسرا جو گروہ ہے اس نے شاید کس طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ انہوں نے کہا ہاں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن اس ہاتھ کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے. تیسرا جو گروہ ہے انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کیونکہ نص سے ثابت ہے یہ بات. جیسے کہ ہم نے ابھی پیچھے ہم نے یہ بات ذکر کی کہ جو چیز نص سے ثابت ہو اس کی تصدیق آپ پر واجب ہے، لیکن اس کو انٹرپریٹ آپ اس طریقے سے کریں گے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شایان نشان ہو جائے. تو ہمارے اوپر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ ہم اس ہاتھ کی کیفیات کو اس کو بیان کرنے کے اندر اپنے آپ کو مشغول کریں. کیونکہ جو ہے وہ انسان کی جو مجہولات ہیں اس کی معلومات سے زیادہ ہیں. انسان کا جو دماغ ہے یا انسان کی جو عقل ہے وہ محدود ہے، تو جو چیزیں اس کو نہیں پتا وہ زیادہ ہیں اس کی نسبت جو اس کو پتہ ہے. تو جو چیزیں آپ کو نہیں پتا ان وادیوں میں آپ کو گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب امام غزالی آتے ہیں. امام غزالی نے کہا نہیں بھائی، یا شاعرہ ہیں جن کی ہم نے بات کی نا، شاعرہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی زبان جو ہے وہ معروف ہے اور معلوم ہے، اور جو ہے اس میں اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، تعویل ہو سکتی ہے، اس کا معنی جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے. قرآن نے ایسی چیزیں نہیں اتاری ہیں کہ جس کے بارے میں آپ جو ہے وہ بالکل کسی ایسی زبان میں جو آپ کو نہ آتی ہو. تو عربی زبان کی اسالیب ہیں، اسالیب حقیقیہ ہیں، اسالیب مجازیہ ہیں، لٹرل میننگز ہو سکتے ہیں، میٹافوریکل میننگز ہو سکتے ہیں. تو اگر لٹرل میننگ کسی چیز کے سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے تو پھر ہم میٹافوریکل میننگ کی طرف جائیں گے. لیکن اس میٹافوریکل میننگ کو، جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ آپ تعویل بعید کے لیے یا مجازی معنی کے لیے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا لغہ اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. یعنی یہ کوئی مجال مفتوح نہیں ہے. اٹس ناٹ این اوپن invitation for anyone to come and just to opine whatever he or she wants to. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو بھی چاہیں آ کے آپ اتنا ڈسکرسو اوپن ٹیکسٹ ہے کہ آپ اس کو آ کے جس طرح سے بھی ڈسکورس بنا لیں تو بنا لیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان تعلق بھی ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا قرینہ بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا سبب ہونا چاہیے، کوئی ایسا واسطہ ہونا چاہیے جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ وہ معنی جو ہے وہ مجازی کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے. مثلا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي
تو اس مطلب یہ ہے کہ اہل القریہ، یہاں پہ معنی ظاہر ہے کہ قریہ تو نہیں بولے گا نا، تو یہاں پہ مجاز جو ہے وہ حذف کا جو ہے وہ کنایا ہے اس چیز کا کہ وہ اہل القریہ کی بات ہو رہی ہے. بہرحال تو قرآن میں حقیقہ بھی ہے اور قرآن میں مجاز بھی ہے. تو جو معنی مجازی کی طرف آپ لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے، یہ آپ کو کانٹیکسٹ سے دیکھنا پڑتا ہے. یہ آپ کو کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہاں پر معنی مجازی ہوگا، یہاں پر معنی حقیقی ہوگا. تو اس لیے جو ید اللہ علی الجماع کی بات ہے تو وہ یہی یہاں پر یہی بات درست ہے کہ قرآن جو ہے کہ جو ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس کی ہم تصدیق کریں گے، لیکن ہم اس چیز کو مجازی معنی میں محمول کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اور تعاون ان کے ساتھ تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکت ان کے ساتھ تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی. اس معنی میں ہم اس کو یہاں پر دیکھیں گے. اسی طرح ہی دوسری جو آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم والی بات ہے نا، سوری ید فوق میں، یعنی یہاں پہ جو فوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ they were supported by. تو اسی طرح دوسری جو آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ کہتے ہیں اگر اس میں ظاہری معنی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معیہ جو ہے وہ معیہ مادیہ ہوگی نا، یعنی کہ physical presence with you all the time. in that sense اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ علماء کو یہ والا خدشہ پیدا ہوا کہ اس سے پھر وحدت الوجود کی بات ہو سکتی ہے کہ وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اور وہ جو کائنات ہے وہ ایک ہی چیز ہے اور اس میں کوئی ڈسٹنکشن یا سیپریشن نہیں ہے، اس لیے اس کی بھی تعویل کرنے کی ضرورت ہے. اور جن لوگوں نے اس کی تعویل نہیں کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعویل اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ تعویل کے میدان میں گھس جاتے ہیں تو پھر آپ بعض اوقات بڑے خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ باطنیہ ہو گئے اور انہوں نے کہا ان القرآن لہو ظاہر و لہو باطن، اور پھر وہ باطن میں ایسا آگے گھسے کہ اس میں جا کے انہوں نے ایسے ایسے معنی بھی نکال لیے کہ جس کی بالکل کوئی گنجائش تھی ہی نہیں. تو بہرحال اس لیے ہمیں اس معاملے میں بڑے محتاط اور بڑے ہی توجہ اور بڑے ہی جو ہے وہ اس خیال کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے. بہرحال یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ فوقیہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی من حیث الجہہ محال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جہہ نہیں لگائی جا سکتی. جب آپ اس کے فوق ہونے کی یا ابو ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ رتبے کی یا مکانہ کی یا منزلہ کی یا جو ہے وہ اس چیز کی بات کرتے ہیں، آپ جہہ کی بات یا ڈائمنشن کی بات نہیں کرتے. کیونکہ جو تنزل ہے یا فوقیہ ہے یہ دونوں رتبے یا مکانہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، صرف ڈائمنشنز میں استعمال نہیں ہوتے. اس بات میں استعمال ہوتے ہیں کہ اس کی کیا سٹیٹس ہے یا یہ اس بندے اس کا کیا رتبہ ہے یا اس کا کیا درجہ ہے، اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جہہ کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا ہے، ان سے امام غزالی کہتے ہیں دو طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں. یا تو تفکیر میں غلطی ہوئی ہے، یعنی یا تو ان کی سوچ میں غلطی تھی، یا پھر ان کا جو قرآن کی آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کا جو منہج تھا وہ درست نہیں تھا. تفکیر کی غلطی کا کیا مطلب ہے کہ تفکیر کی غلطی جس کے پہلے میں نے ذکر کی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا تصور کرتے وقت حس کے زیر اثر آ گئے، وہ ایسی چیز کے زیر اثر آ گئے، ایسی امیجنیشن کے زیر اثر آ گئے جو کہ سینسری ایکسپیرینسز اور پھر سبسیکوینٹ ریشنل ایکسپیرینسز کے اوپر بیسڈ ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی جو سوچ ہے اس نے ان کو یہ سجھایا کہ اللہ ہماری ہی مانند ہے جبکہ لیسا کمثلہ شیء، تو انہوں نے اللہ کے لیے جہاد تصور کرنی. دوسرے جو لوگ اس میں دوسری طرح کے خطا کا شکار ہوئے وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے اس کو جنہوں نے پڑھتے وقت یا جو آیات ہیں ان کو انٹرپریٹ کرتے وقت یا جو نصوص واردہ ہیں احادیث میں ان کو سمجھتے وقت درست میتھڈالوجی کا انتخاب نہیں کیا. درست میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ چیز کو کانٹیکسچولائز کر کے دیکھیں، جس کے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ جب آپ مجازی معنی دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے لیے سیاق جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کیا مجازی معنی سیاق کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. اسی طرح کیا معنی حقیقی کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، یہ بھی سیاق ہی آپ کو بتائے گا. تو context is ultimately important, context of the verse and also context of the theme، کہ اس تھیم کو اوور آل قرآنک نیریٹو کے اندر کیسے کانٹیکسچولائز کرنا ہے، اس سوچ کو، اس آئیڈیا کو اوور آل قرآنک ایپسٹمولوجی یا نالج کی جو پوری ایک اسکیم ہے اس کے اندر کیسے کانٹیکسچولائز کرنا ہے، اور اس ویری آئیڈیا کو جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے اس کے اندر کیسے کانٹیکسچولائز کرنا ہے، اور اس ورس کو
اس مخصوص مقام پہ کیسے کانٹیکسچولائز کرنا ہے. تو اس لیے اس کو آپ کو ہولسٹک اسپرٹ میں کانٹیکسچولائزڈ وے میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر تصور کی حد تک صرف بات رہے تو وہ یونانی فلاسفر ہے نا، جو نام اس کا ذہن میں ہے، شاید ڈیموکریٹس ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر گھوڑے بھی خدا کا تصور کر سکتے ہیں یا اپنے لیے خدا بنا سکتے ہیں تو وہ گھوڑے جیسا بناتے ہیں. جیسے انسانوں نے بنائے ہیں نا اپنے خدا، تو وہ اصنام ہے نا انسانوں کی طرح کے، یا تھوڑے بہت یا اور کوئی شیر وغیرہ بھی بیچ میں ڈال دیں جس کو انہوں نے لگا کہ یہ بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حس کا دھوکہ ہے. تو اگر گھوڑے بھی اپنے لیے خدا بناتے تو وہ گھوڑوں جیسا بناتے. تو انسان جب ایسا سوچتا تو بیسیکلی وہ جانوروں کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ والی غلطی ہو جاتی ہے. دوسری جیسے کہ عرض کی سیاق والی غلطی ہو سکتی ہے. جب آپ سیاق سے بات کو ہٹا دیتے ہیں، جب آپ کانٹیکس سے بات کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی، فہم جو ہے وہ خطا ہو جاتا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب آپ اس کو کانٹیکس سے ہٹا کے پیش کرنا شروع کر دیں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نماز ہی نہ پڑھے، یہ مطلب نہیں ہے نا. تو اس لیے پورے کانٹیکس کو دیکھیں ویل المصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اسی طرح لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ تو بڑی مشہور سی مثال ہے نا کہ لا تقربوا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، تو نماز ہی نہ پڑھو کبھی بھی. تو بہرحال یہ this is how we can understand that how contextualization is important and how citing things out of context makes you understand things the way they are not meant to be. تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم جو ہے وہ اس کو ٹیکسٹ کو دیکھیں گے. دعویٰ صاحب آگے ارادہ تو میرا یہ تھا کہ آج اس کو ختم کر لیں، لیکن ہم اس کو ختم نہیں کر سکے. آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ لکھتے ہیں چیٹ میں، اور پھر ہم کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. یا کچھ کہنا ہے تو بول کر بھی کہہ سکتے ہیں ویسے. چلیں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے بڑی کامیابی سے آپ کو ساری بات سمجھائی ہے، نہیں یا بالکل ناکامی سے سمجھائی؟ نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کیا مجھے آج کچھ کم سمجھ آیا. کم سمجھ آیا؟ آپ نے نہیں، آپ نے مسئلہ نہیں ہے، مطلب تھوڑا آج زیادہ کمپلیکس. ہاں، لیکن اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو مطلب اگر کسی بات پر کوئی اعتراض ہے یا کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہے، کسی بات پہ ڈسکشن کی، تو ہمارے پاس 5 منٹ ہے، ہم بات کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے میرا. جی جی حفصہ. وہ ابھی ایک کتاب میں جملہ لکھا ہوا تھا کہ اسماء اللہ توقیفیہ یا جو بھی نص میں جو آئے بس اللہ تعالیٰ کو اسی سے پکارنا چاہیے. تو یہاں ہمارے یہاں جو اللہ میاں کہنے کا رواج ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں، اصل میاں بزرگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. میاں کا لفظ جو ہے نا وہ بزرگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حرج ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور ویسے بھی یعنی اصل میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایہام الخطا ہو، تو ایہام الخطا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ذہن ایسی چیز کی طرف جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شایان شان نہ ہو. تو کیا جب ہم اللہ میاں کہتے ہیں تو محاورہ عامہ میں یا مفہوم عام میں یا کسی بھی چھوٹے بڑے یا کسی کو بھی یہ بات کی جائے تو کیا اس سے ایسی چیز کی طرف ذہن جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شایان شان نہ ہو؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے میرا شاید نہیں ہے نا. ہاں بلکہ یقیناً نہیں خیال. ہے. تو اس لیے پھر میاں جو ہے یہاں وہ بزرگی کے معنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لگاتے ہیں. وہ میں آج کل وہ عبد الماجد دریابادی صاحب کی آپ بیتی پڑھ رہی ہوں، تو میرا ذہن اس کی طرف بھی چلا گیا کہ وہ انہوں نے اس میں جو یہ جو اشراف کا تصور ہے نا، یعنی جو شریف کا ایک لکھنؤ کے اور اودھ کے علاقوں میں جو پرانی تہذیب کا آپ بھی ظاہر سے واقف ہوں گی، تو اس میں اس اشراف اور اجلاف والے میں جو ہے جو اشراف ہیں ان کو میاں بولتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں کہ میاں جو ہے نا میاں صاحبان یا میاں لوگ. تو انہوں نے یہ لکھا ہوا کہ میاں مطلب جو یہ جب میاں بیٹھک میں بیٹھے ہوں یا کسی جگہ بیٹھے ہوں تو کسی لونڈے کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کمیز ذات کے لونڈے کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ سائیکل چلاتا ان کے سامنے سے گزر جائے. تو مطلب میاں کا لفظ جو ہے وہ اتنی بزرگی اور بلندی کی طرف جو ہے وہ اس کی ہے وہ. تو لیکن یہ کہ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا تو یہ لفظ اس طرح سے ذہن میں آیا، لیکن عام طور پہ تو ہم اس کو اس کانٹیکس میں نہیں سوچتے اور اس پہ بات نہیں کرتے نا.
ہم میاں کا جب لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم اسی کانٹیکس میں کرتے ہیں. تو جب ایک محاورہ اس اعتبار سے بن جائے کہ جو اللہ کی ذات کے متناسب ہو، شاع نشان ہو، تو اس کے استعمال میں میرے خیال میں حرج نہیں ہے. اور کیونکہ لینگویج ٹو لینگویج بھی یہ تو چیز ویری کرتی ہے نا، جیسے خدا کا لفظ بھی تو استعمال ہوتا ہے، اس پہ بھی بڑی بحثیں ہوتی ہے کہ خدا حافظ نہیں کہہ سکتے آپ. اس پہ ہم اگلی کلاس میں آہ، انشاءاللہ بات کریں گے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں یہ ایک منٹ پوچھنا چاہ جو رہی ہوں. اچھا. ہاں سمیہ، ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں اس پہ ابھی تفصیلی گفتگو باقی ہے انشاءاللہ، اور صفات میں بھی اس پہ بات ہوگی. جی جی بھیا. میں نا ہو سکتا ہے آپ اس کو اگلی دفعہ سمجھائیں یا پتہ نہیں آپ نے پچھلی کلاس میں سمجھا دیا ہو. اس کی بیسس کیا ہے؟ یعنی جیسے یہ طے کرنا کہ اللہ تعالی کے ساتھ اس فزیکل ایگزسٹنس کا نہیں سوچنا یا لٹرل معنوں میں نہیں لینا اللہ تعالیٰ کو، اور اس کی نہیں کیا نہیں، اس میں نے نہیں کہا مطلب. کہ اللہ تعالیٰ کو لٹرل معنوں میں نہیں لینا جویریہ. نہیں 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 سوری، غلط جملہ بول دیا، نیند آ رہی ہے. یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یہ والے جو باتیں ہیں کہ ید اللہ یا اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، یا اس یہ پہ ہم اللہ کی بات کریں گے. کرسی ہے. یہ پورا ایک دعویٰ ہے رحمان علی العرش استویٰ. اس پہ انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی. اس ٹھیک پہ ہے. آگے تو انشاءاللہ یہ سوال یہ تھا کہ یہ جو بات کہنا کہ ان ساری چیزوں کو لٹرل معنوں میں نہیں لینا بلکہ مجازی معنوں میں لینا ہے، اس کے لیے کیا کوئی اصول ہے، کوئی پرنسپل ہے؟ یہ جو جیسے وہ جو آپ نے مثال دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے بڑا بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے، تو ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے کوئی اصول لیا ہوگا نا جس کی بنیاد پہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. سادہ یہ میں بات اس تھوڑا میں یہ ہے نا سمجھنا چاہ رہی جویریہ، سادہ بات اس میں یہ ہے کہ جو بھی چیز جسم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، جس چیز کو بھی کانسیپچولائز کرتے وقت آپ جسم کی بات کرتے ہیں، تو آپ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کانسیپچولائز نہیں کر سکتے جس طرح آپ باڈیز کے لیے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ باڈیز کی اسپیشو ٹیمپورل ڈائمینشنز ہوتی ہیں، اور اسپیشو ٹیمپورل ڈائمینشن کا مطلب کانٹینجنسی ہوتا ہے. تو جب کانٹینجنسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹینجنسی جس چیز میں ہوتی ہے وہ خود بھی کانٹینجنٹ ہوتی ہے. ہم یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں. مطلب جس چیز کی ایک باڈی ہے، ہم بڑا یا چھوٹا ہونا یہ باڈی عائشہ، کے. یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے، یہ بات کتنی صاف ہے نا، یہ تو کتنی واضح بات ہے نا، سمجھ آ رہی ہے. ہم میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جن لوگوں نے اس سے مختلف بات کی تھی، وہ جو لٹرل معنوں میں لے کے یا اس طرح کے سوالات کیے تھے، سو ان کی کیا اپروچ تھی؟ انہوں نے کیوں اس طرح سے بات یہ کی؟ جو ان کے اللہ، پاس بھی تو کوئی بیسس ہوگی نا. یہ جو میں نے ابھی ہم نے بات کی کہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تصور کیا، کوئی بیسس نہیں، کوئی اصول نہیں ہے اس میں. سادہ بات اچھا. یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اللہ ایک وجود ہے تو وجود کا جو تصور ان ہوں. کے ذہن میں آیا وہ ایک جسم کا ہی تصور تھا. وہ وجودیت اور جسمیت کو ڈسٹنگوش کرنے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہوں. وجود کو کانسیپچولائز کرنا یا امیجن کرنا یا ویژوالائز کرنا جو متصور جو جسم نہ ہو تو وہ کیا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تصور میں نہیں آ سکتا تو وہ کیا خدا ہوگا. ہاں، اب مجھے بات سمجھ آ گئی کیونکہ میں تھوڑا سا وہ بھی پڑھی تھی جیسے نا کہ امام غزالی سے پہلے جو لوگ ہیں جیسے فارابی اور اس طرح، میں بہت زیادہ نہیں جانتی، مجھے صرف تھوڑا تھوڑا سا پتہ ہے، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. تو ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ نیو پلیٹونک آئیڈیاز تھے نا، ہاں انہوں نے اس جی. کی بنیاد کے اوپر کیا. ہاں تو جی. میں اسی سے سمجھ جس کی جو غلطیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ پھر امام غزالی نے نکالی اور اس کو وہ دوسری طرح سے. تو میں شاید اس پرنسپل کو بھی سمجھنا چاہ رہی ہوں. تھے تو وہ لوگ بھی مسلمان اور وہ بھی وہ ساری چیزوں کو سمجھتے تھے، لیکن ہاں لیکن وہ امام غزالی نے ان کی تکفیر کی ہے بہرحال. ان کی یس یس. سو وہ ایسی کیا بات تھی کہ وہ گریک فلسفی کے اصولوں کو ہی لے کر آ گئے تھے نا علم الکلام میں؟ شاید ہاں آپ جی. آگے کسی اس میں اس پہ طرف ہاں اشارہ جی وہ کریں ظاہر گی. ہے، وہ لوگ تو یہ بڑے پتھر والی بات تو بڑی کنٹمپریری سی بات ہے، یہ تھوڑی سی اس طرح سے ان کی نہیں ہے. پر نیو پلیٹونک جو آئیڈیاز ہیں وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایک ڈومین ہے، اور اس کے اوپر پھر ابھی تو خیر بالکل ہی اس کی وہ محل نہیں ہے گفتگو کا. لیکن امام غزالی نے بہرحال ظاہر ہے کہ ان سب کو بھی تنقید کی، اور ان کی اپنی گراؤنڈز ہیں بات کی، ان کی اپنی گراؤنڈز ہیں. ابن رشد کی اپنی گراؤنڈز ہیں، فارابی اور ابن سینا اور کندی وغیرہ نے جو باتیں کی ہیں وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کی گریک فلسفی سے وہ نکلی تھی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابن رشد نے امام غزالی کے اوپر جواب لکھا ہے نا باقاعدہ. پھر اس کا جو پوری ایک جو تھیورائزیشن کی ہے وہ فارابی، ابن سینا اور کندی وغیرہ نے اتنی نہیں کی تھی جتنی کہ ابن رشد نے کی. امام غزالی نے پہلے یہ کتاب لکھی تھی نا مقاصد الفلاسفہ، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کون کون سے آئیڈیاز یا گولز ہیں یا کون کون سے بیسک پرنسپلز ہیں فلاسفرز کے. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا رد لکھا تحفظ الفلاسفہ کے نام سے، کہ اس میں کہاں کہاں پر پرابلمس ہیں، کہاں کہاں پر ایررز ہیں.
پھر ابن رشد جو ان کے بعد آئے انہوں نے آ کر کتاب لکھی تحافظ التحافظ، یعنی جس میں انہوں نے امام غزالی کی جو کتاب تحافظ الفلاسفہ تھی اس کا رد کیا، کہ جو تحافظ جس میں امام غزالی نے فلسفیوں کی ساری باتوں کو خراب کہا ہے اس میں انہوں نے خود یہاں غلطیاں کی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ڈبیٹ ہے، کیونکہ آپ ڈفرینٹ فریمز آف ریفرنسز میں جو آپ چیزوں کو سوچتے ہیں تو پھر چیزیں مختلف طریقے سے آتی ہیں، لیکن اٹ ول بی ٹو ڈیپ۔ ٹھیک ہے اچھا عائشہ، میرا میں سوال بس اسی کانٹیکس میں تھا کہ کوئی اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے، جو کہ عام مسلم ذہن بھی اس کو اس طرح سے نہیں سمجھتا نا، عام مسلم ذہن سادی طور پر وہیں تک پہنچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو کنسیپچولائز نہیں کیا جا سکتا اور انسان کی طرح لئی سکا مثلی شعی والی بات ہے، لیکن فلسفے میں آخر یہ آئیڈیاز کہاں سے پھر اچھا، آ گئے، لیکن اس یہ لیے میں بات آپ کو پوچھنا میں چاہ رہی بتاؤں تھی۔ کہ صرف یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ تھوڑے ہمارے اندر اور بھی یہ ہے، میں یہ نام نہیں لینا چاہتی، لیکن بہرحال اب آپ نے بات کی تو میں کہتی ہوں کہ امام ابن تیمیہ بھی اس معاملے پر امام غزالی سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جس خدا کی بات کرتا ہوں وہ کم از کم ممکن الوجود تو ہے، تم جس خدا کی بات کرتے ہو اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، تو جب اس کا تصور نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو امام ابن تیمیہ نے بھی یہ والی بات پہ امام غزالی سے کیا ہے کہ اتنا جب آپ منزہ خدا کو کر دیتے ہیں اور ہر چیز سے پاک صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ کہاں بچتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مدرسے مدرسے سے آ گئے؟ ہاں ماما اچھا سوری ایکچولی میں بس اس وقت بات ہو رہی تھی کہ ابن رشد نے رد کیا کہ آپ نے تمام ان کو رد کر دیا تھا فلسفی کو، تو میں جب پڑھی تو مجھے تو پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ شاید امام غزالی نے تمام چیزوں کو تو رد نہیں کیا تھا، انہوں نے تو صرف فش آؤٹ کیا تھا ان کے فلسفے میں سے جس کو بھی اس انہوں نے چیز کیا کو۔ تھا اس کا ابن رشد نے رد لکھا ہے، انہوں نے جن چیزوں کو رد کیا تھا اسی کا ہی ابن رشد نے رد لکھا ہے، کیونکہ اس کی کتاب کا نام ہی تحافظ التحافظ ہے، ٹھیک ٹھیک کاؤنٹرفیٹ۔ ہاں تو اسی کو اسے رد کیا ہے، اس نے سب کو نہیں کیا، اس نے امام غزالی کی اسی کتاب کے اوپر کتاب لکھی ہے، اس کا نام بھی تحافظ التحافظ ہی رکھا ہے۔ ٹھیک، تھینک یو۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی لائیولی ڈسکشنز کا اور پارٹیسپیشن کا اور وقت نکالنے کا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔